अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ और बड़े धमाका खेज प्रोग्राम के साथ मैं आपके सामने हूँ। और मौजू पाकिस्तान है। मोमेंट टू मोमेंट जो सिचुएशन वहाँ चेंज हो रही है कि अपोजिशन गैदर हो रही है, हुकूमत की सफ़ों में पैनिक फैल गया है और तशद्दुद की धमकियाँ दे रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट शदीद नाराज़ हो चुकी है कि जो लाए थे वो एक तरफ जाकर खड़े हो गए और नई कोशिशें जारी हैं। मौजू पे आगे बढ़े हैं उससे पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी नोटिफिकेशन मिलता रहे उन्हें। देखिए, अगर आपको याद हो तो चंद प्रोग्राम पहले कहा था कि 20 नवंबर आने से पहले पहले जब नए DGISI अपना चार्ज लेंगे और साबिक DGISI कोर कमांडर पेशावर बनेंगे, उस वक्त तक जाने क्या क्या सामने आएगा। आपने सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग देखी कि वहाँ क्या हुआ, लब्बैक से लेकर दर्जनों चीज़ें हैं और एकदम शोर पड़ गया हर तरफ। अल्लामा हफीज़, वो लोग जो कल तक इमरान खान की हिमायत कर रहे थे वो खुलकर सामने आ गए हैं। मेरे वो फ़ौजी दोस्त जो कल इमरान खान के लिए ये कहते थे कि नहीं वो कामयाब होगा, अब वो उसके ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत का, बेजारी का, मायूसी का इजहार कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन तो होनी थी। और अभी मैंने एक वीडियो देखा गूगली न्यूज़ पे कि जी चंद महीनों के मेहमान हैं इमरान खान साहब, मगर जो मैंने कलेक्ट किया है, जो मैंने गुफ्तगू की लोगों से, वो कहते हैं कि नहीं, चंद महीने नहीं, चंद हफ्तों के मेहमान हैं और ये मामला जल्दी निपटाया जाएगा कि माशरे में इंतशार फैल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से। अब महंगाई, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या खान साहब को रवाना करके महंगाई ख़त्म हो जाएगी? ये एक नया लारा होगा। असल लड़ाई तो ये है कि खान साहब की नाअहली तो बिलाशुबा अपनी जगह थी, मगर उनकी खुदसरी, उनकी ज़िद, उनकी अना और उनकी जो नरगिसियत है ना कि मैं कि जो मैं कहूँ वो दुरुस्त है, जो सामने वाले कहें गलत है, कि नई अखलाकियात तरतीब दे रहे थे, कि सब कुछ वही कर रहे थे जो पिछले जाने वाले कर चुके थे, मगर खान साहब के नज़दीक वो दुरुस्त है जो वो करते हैं। तो DGISI की से जो चेंजिंग थी, उस पर जो लड़ाई थी वो काम कर गई और फिर बिलाशुबा नाअहली, गफलत। देखिए, खान साहब के साथ जितने लोग आपको नज़र आते हैं ना, इनमें से एक बड़ी अक्सरियत, मोर देन 60% मैं कहूँगा, ये वो हैं जो खान साहब चंदा जमा करते थे, जो खान साहब के सहूलतकार थे। अगर आपको याद हो, बहुत पहले से ये बात कहता रहा हूँ कि खान साहब के नज़दीक शौकत खानम के सहूलतकार, फंड रेज़र, उनकी ज़ाती ज़िंदगी की जो लवाजमात और ज़रूरियात थी उन्हें पूरा करने वाले थे। इस कैबिनेट में भी मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। देखिए, सबसे पहले ध्यान में रखें कि मुझ जैसे लोग जो इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, बल्कि सोशो पॉलिटिकल सिस्टम को, स्टेटस को का हिस्सा ही समझते हैं, उसमें कोई ज़ाती पसंद नापसंद नहीं हो सकती कि एक जाएगा जो दूसरा आएगा, कि परवेज़ खटक आ जाएंगे या शहबाज शरीफ को लेकर आया जाएगा। मुझे नहीं पता कि सेनेट में पहले अदम एतमाद आएगी, कि पंजाब में आएगी या डायरेक्ट वफाक में आएगी, क्योंकि अगर आपको याद हो, मैं ये भी बताता रहा हूँ कि नवाज शरीफ नए इंतखाबात पर मुसर है। उनका ज़िद है, उनका इसरार है कि नहीं, नए इंतखाबात हों और फौरी नई हुकूमत बने अगर मसाइल से निपटना हो। अच्छा, मेरा ये कहना है कि नए मसाइल, जो मौजूद मसाइल हैं, उनसे कोई नहीं निपट सकता जब तक एक कौम मुत्तहद ना हो। ये पॉसिबल ही नहीं नज़र आता कि इन मौजूद मसाइल से निपट लिया जाए। कि अगर आप लोगों को याद हो, ये भी बताया गया इन प्रोग्रामों में कि अमेरिका की जो रिट्रीवमेंट है अफ़गानिस्तान से, वो स्ट्रेटजिकल है, वो शिकस्त नहीं है, मगर ये इस्टेब्लिशमेंट, ये सियासतदान, ये सब जश्न मनाते रहे और ये कहते रहे कि जनाब हमने अमेरिका को शिकस्त दे दी और हमने इतनी पहले रूस को हराया, अब हमने अमेरिका को भी हरा दिया। मगर अब वही इस्टेब्लिशमेंट के लोग ये मानते हैं कि अमेरिका जाते हुए हमें फंसा कर चला गया
اور بہت بری طریقے سے پھنسا کر چلا گیا ہے. سارا بوجھ طالبان کا بھی پاکستان پر ہے اور دنیا کا بھی سارا بوجھ پاکستان کے اوپر ہے. تو اس شکل میں آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا کوئی بھی یہ شہباز شریف، یہ نواز شریف، یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں، یہ ایک اپنی منمانی کرنے والے لوگ ہیں، ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے، ان کا عوام سے کتنا تعلق رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے. اور پھر سب سے اہم بات، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بھی بتاتا رہا ہوں اکثر آپ کو کہ یہ جو نئی پولیٹیکل فورس پیدا ہوئی پاکستان میں یوتھیا کے نام سے، یہ وائلنٹ ہے، یہ متشدد ہے، یہ زیادہ غصے میں ہے، اور ان میں سے اب بھی بہت سے لوگ تو ٹوٹ گئے، مگر ایک بڑی اکثریت جو خان صاحب کو کے ساتھ ہے، جو نوجوانوں کی، وہ اب بھی سمجھتی ہے کہ خان صاحب کو موقع نہیں دیا جا رہا، خان صاحب سے کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا، بیوروکریسی سے لے کے اور اپوزیشن نے تنگ کیا ہوا ہے. تو جب یہ تبدیلی آئے گی تو ایک نیا سیاسی انتشار پھیلے گا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں اسد عمر ڈائی ہارٹ ہے، پرانے دوستوں میں سے ہیں خان صاحب کے. انہوں نے کل دھمکی دی ہے کہ اگر لانگ مارچ یا اس طرح کا کوئی بھی جلسہ جلوس اسلام آباد کی طرف آیا تو تشدد سے نپٹا، ان پر تشدد کریں گے، انہیں ماریں گے، پیٹیں گے. مطلب میسج دیا ہے اپنے کارکنوں کو کہ چھوڑنا نہیں ہے اگر خان کو ہٹانے کی کوشش کی جائے. تو اور پھر جو نیا ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا ہوگا کہ ایک بہت بڑی تعداد پالیٹکس کے معاملات میں انٹرسٹ لے رہی تھی نوجوانوں کی، جو 25 سے 40 تک کے لوگ کہے جا سکتے ہیں، اور جو پرانے جانے والوں سے بہت نالاں تھے، ناراض تھے، جو ایک بڑی تبدیلی چاہتے تھے، انہیں احساس تو ہو گیا ہے کہ خان صاحب ناکام ہو گئے. مگر ہمارے خطے میں جو ایک ضد ہے، ایک انا پرستی ہے، وہ کھل کر اظہار نہیں کرنے دیتی، اور ابھی بھی بہت سے لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو ایک نیا فساد میں پڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اچھا، پھر بگڑی ہوئی تباہ حال اکانومی یا پورا ریاستی نظام اگر ایمانداری سے کہا جائے تو ٹوٹ چکا ہے نا. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں متعدد بار آپ لوگوں سے پوچھتا رہا ہوں کہ کیا آپ سینوں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک ادارہ یہاں پراپر کام کر رہا ہے. اچھا، جب ادارے کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نہیں کر رہے، آپ نہیں کر رہے، ہمارے بھائی بھتیجے بھتیجوں کا تو نام ہی نہیں لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں تو 50% پاپولیشن میں سے شاید 5% بھی، مجھے نمبر صحیح نہیں پتا، کہ وہ کہاں کام کرتے ہیں. ہم انہیں کام کرنے کی اجازت ہی کہاں دیتے ہیں کہ جب آپ کی آدھی آبادی کام ہی نہ کرتی ہو تو اس کی پراسپیرٹی، اس کی خوشحالی، اس کی ترقی کے بارے میں سوچنا بھی ایک حماقت ہے. پھر آبادی کا بوجھ جس طریقے سے بڑھ رہا ہے، تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں نظر آ رہا کہیں سے بھی. اچھا، پھر کوئی پلان نہیں ہے کہ کوئی کنٹیجنسی پلان ہوتا ہے نا کسی کے پاس، پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ، یہی لوگ ہیں نا اور یہی امیدوار ہیں. اچھا، پھر ابھی تو یہ لڑائی ہوگی کہ تحریک اعتماد آتی ہے اور خان صاحب کو ہی ٹوٹل ہٹانا مقصود ہے، تو شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک کا نام زیادہ آ رہا ہے کہ ان کے درمیان بھی مقابلہ ہوگا، ان کی آپس میں بھی لڑائیاں ہوں گی، اور پھر جو رہ جائے گا وہ سازشیں کرے گا. جیسے کہ پہلے سے یہ عادی ہو چکے ہیں. دیکھیں، جو اخلاقیات ہوتی ہیں نا، جو خان صاحب روزانہ اخلاقیات کا بھاشن دیتے تھے، اس کے سب کچھ الٹ ہو رہا تھا. ان کے وزراء، ان کے رفقا اور پوری حکومت جس طرح سے کر رہی تھی، اخلاقیات کو بیسکلی جب ڈسپلن قائم ہوتا ہے، جب آپ کی عدلیہ پراپر کام کر رہی ہوتی ہے، جب آپ کے قانون کے ادارے پراپر کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے یہاں میرٹ ہوتا ہے، تو وہ اخلاقیات بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. ایک بکھرے ہوئے معاشرے کی، ایک منتشر معاشرے کی، اور بالادستی کی خواہش جب ہو، اور جب لوگوں میں، عام لوگوں میں بھی گریڈ پھیل جائے، اور یہ ہو کہ میں کہیں سے کہیں کسی صورت سے آگے پہنچ جاؤں. آپ نوٹ کریں کہ ایک تو ہماری اشرافیہ پہلے سے موجود تھی نا، اس اشرافیہ میں اضافہ ہوا ہے، ہم جیسے لوگ انٹر ہوئے ہیں کہ ہم سب کی خواہش اب یہ ہے کہ ہم کسی صورت سے ان کو جوائن کر لیں. تو میں ایک بڑا انتشار دیکھ رہا ہوں. اچھا، پھر جو مہنگائی ہے، جو آپ کے وسائل ہیں، ان سب کو دیکھیں. پھر جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا دباؤ ہے، پھر جو نظم و ضبط ختم ہو گیا ہے، پھر جو ٹالرنس اور پیشنس کی کمی ہے کہ ہم کسی کو افورڈ ہی نہیں کر پاتے. میں کس چیز کی طرف اشارہ کروں، مجھے ذہن میں نہیں، اتنا نہیں میرا ذہن کام کر رہا، مگر میں صرف اتنا دیکھ سکتا ہوں، اتنا محسوس کر سکتا ہوں ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہوئے کہ یہاں پہ بھی پولیٹیکل کیاس موجود ہے. کہ آج ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر کو
کو چارج کیا گیا ہے کہ 6 جنوری کے واقعات کے حوالے سے جو واشنگٹن پہ حملہ ہوا تھا کہ وہ گواہی دینے پہ تیار نہیں ہے، تو ان کو چارج کیا گیا ہے کہ ان کو 1 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے. یا کیوس ہے پولیٹیکل اچھا خاصا، مگر ریاستی ادارے پراپر کام کر رہے ہیں، مہنگائی بھی ہوئی ہے مگر لوگوں کی بائنگ پاور ہے، کچھ پیسے بھی بڑھے ہیں. جو کمپنیز ہیں پرائیویٹ، انہوں نے ایک نیا پیکیج بھی دینے کی کوشش کی ہے، نئی اٹریکشن دے رہے ہیں کہ جناب پیٹ سے لے کر اور انشورنس، اور پتہ نہیں پیٹس کی انشورنس سے لے کر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آفر کر رہے ہیں کہ کیش بھی دے رہے ہیں. تو بائنگ پاور بھی ہے، اور پھر حکومت کی اپنی ایک سسٹم ہے، پالیسی ہے کہ جو بہت غریب ہے وہ ویلفیئر پہ موجود ہے. تو وہ کیوس نہیں پھیل سکتا جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہمارے یہاں تو کوئی صحت کا بھی پوچھنے والا نہیں ہے، ہاسپٹل سے لے کر اسکول سسٹم تو آپ کے یہاں ختم ہو گیا نا. کہ میں اس پہ پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں. میں اصل اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو بھی قومی حکومت بنائیں، یہ فوری طور پہ اسی حکومت کو چلا کے خان صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کر کے اور 2-4 مہینے کے بعد نئے الیکشن کا اعلان کریں. میں الیکشن نہیں ہوتے ہوئے دیکھ رہا، مجھے نہیں نظر آ رہے، اور میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ خان صاحب کو اس طرح سے اتارا جائے. ان پولیٹیکل پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ سب ایک دوسرے کو اتارنے کے لیے ایسے ہی استعمال ہوتی رہی ہیں. ان کو معلوم ہے کہ لڑائی کیا ہے. نااہلی اپنی جگہ ہے مگر نااہلی بنیاد پہ نہیں اتارا جا رہا. نااہلی تو اب ایک وجہ بن گئی ہے اس کو بڑا کیوس بڑھانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیاں کیونکہ یہ انہی کی ٹرینڈ کی ہوئی ہیں، یہ خود گریڈی لوگ ہیں، تو یہ خان صاحب کو اتارنا چاہتے ہیں. یہ سلسلہ اسی طرح سے جب تک یہ ریاست قائم ہے، اور مجھے I'm really sorry to say، میرے منہ میں خاک، یہ ریاست اب مینیجیبل نہیں رہی میرے نزدیک. میں آج کسی سے کہہ رہا تھا، ایک ریٹائر فوجی سے میری گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا مجھے اب یہ ریاست مینیجیبل نہیں لگتی. تو اس معاملے کو متحد ہو کر مجھے ایسے لوگوں کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے صرف اتحاد میں سوشو پولیٹیکل اپنے ڈفرینسز ایک طرف رکھ کے کہ پہلے ریاست بچا لیں، اور جو طوفان مہنگائی کا آنے والا ہے، جو انفلیشن ریٹ مزید بڑھنے جا رہا ہے، جو ڈالر گرے گا، دیکھیں حکومت تبدیل ہوگی، نیا کیوس پیدا ہوگا، خان صاحب آرام سے گھر نہیں جائیں گے. خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کچھ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، اور نیا کیوس پیدا ہو جائے گا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے. تو جتنا پولیٹیکل کیوس پیدا ہوگا، سوشو پولیٹیکل کیوس بڑھے گا، معاشرے میں تفریق بڑھے گی، اتنی مہنگائی. دیکھیں مہنگائی کہاں سے آتی ہے کہ جب آپ کا کاروباری زندگی رک جائے. جب کاروباری زندگی رک جائے، چین اینڈ سپلائی کا کھیل ہے نا سارا، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ ہے سارا. اگر وہ رک جائے تو مہنگائی خود بخود ہو جائے گی نا. پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو آپ کو قرض دینے ہیں، خان صاحب پہ دیکھیں سب سے بڑا الزام اب یہ ہے جسے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ 70 سال میں بلکہ پوری فوجی سیاسی تمام حکومتوں نے مل کے 26,000 ارب روپے کا قرض لیا. خان صاحب نے 3 سال میں 16,000 روپے کا قرض لیا. بظاہر تو یہ بہت خوفناک نظر آتا ہے نا، مگر یہ درست ہے، یہ ماننا چاہیے کہ خان صاحب نے جو قرض لیا وہ پچھلے قرضوں کو نپٹانے کے لیے لیا نا، آدھے سے زیادہ تو اس میں چلا گیا. ہاں، خان صاحب کی حماقت یہ ہے کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، اور میں چند 90 دن میں یہ تبدیلی لے آؤں گا، میں کرپشن بند کر دوں گا. خان صاحب کے دور میں کرپشن بڑھ گئی. پھر بزدار جیسے سب سے بڑے صوبے میں بزدار جیسے اسٹوج کو لے کر آ گئے، جو اپنی پارٹی کے اندر بھی تفریق پیدا ہوئی، اسٹیبلشمنٹ بھی شدید ناراض ہوئی. پھر مرے پہ 100 دڑے، جو اسلام فوبیا کے نعرے مارے ووٹ کو گیدر رکھنے کے لیے، جو بھارت سے لڑائی لی، جو بڑھائی لڑائی. میں یہ کہوں گا کہ یہ اگر اپوزیشن سے لڑے ہوئے نہ ہوتے، اگر ڈسپلن قائم ہوتا سوسائٹی میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر پہ اس طرح سے قبضہ ہو جاتا. اور پھر کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں، میں اب پہلے یہ بات بتا چکا ہوں بہت 2 سال پہلے ہی تک، کہ خان صاحب کو راضی کیا گیا. اور یہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو یوز کیا کشمیر پر سیٹل ڈاؤن کے لیے، کہ یہ چلتا پھرتا آدمی ہے، اس کی پولیٹیکل روٹس تو کوئی ہے نہیں کشمیر پر. اور خان صاحب سے توقع یہ لگائی گئی کہ ان کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی کو استعمال کر کے اور دبا کے میڈیا کا گلا گھوٹ کے اپوزیشن کو مار کے 18ویں ترمیم تبدیل کروا لیں گے، جس سے اسٹیبلشمنٹ شدید ناخوش ہے. اور اب تو چھوٹی پارٹیاں بھی ناخوش ہیں، صوبے بھی، جہاں اسپیشلی جیسے سندھ میں
جو پیپلز پارٹی نے کوہرام مچایا 18ویں ترمیم کی آڑ میں، جو لوٹ مار کی اور جس طرح لوگوں کے حقوق غصب کیے، تو وہ کسی حد تک جائز مطالبہ بھی تھا، مگر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب مال اتنا نہیں مل پاتا، کیونکہ اصل مال تو صوبوں کے پاس چلا گیا۔ تو خان صاحب یہ توقع بھی پوری نہیں کر سکے کشمیر ایشو پر، جو لیا جا سکتا تھا کام لیا گیا، مگر اس کے بعد پھر ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا دیا۔ امریکہ جو ان سے پہلے ہی ناراض تھا، جو انہیں پہلے ہی منہ نہیں لگا رہا تھا، خاص کر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کہ وہ ڈیموکریٹ ہیں، ان کو پتہ تھا کہ یہ اسٹوج ہیں، اور ان کی دیکھیں کہ بائیڈن کے آنے کے بعد سے اگر آپ نوٹ کریں کہ خان صاحب سے ملنے کو کوئی تیار نہیں ہوا، سب آرمی چیف کے پاس جاتے رہے، اور زیادہ سے زیادہ فارن سیکریٹری امریکہ کے بلنکن جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی سے 1-2 بار ٹچ میں رہے، ایک ملاقات بھی ہوئی، مگر خان صاحب سے کوئی نہیں ملتا تھا، کیونکہ خان صاحب پوسٹ تو یہ کرتے تھے کہ آئی ایم دا باس، مگر سب کو پتا تھا کہ باس کون ہے۔ تو پھر یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا، اس کے بعد اور شدید ناراضگی پیدا ہوئی۔ IMF کا پروگرام تو پہلے سے لٹکا ہوا تھا اور لٹک گیا۔ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب سے کچھ پیسے بھی ملے، مگر اس کے باوجود ڈالر 178 پہ چلا گیا، اور آج کا مجھے نہیں پتا، مگر پیشن کو یہ ہے کہ 200 کراس کرے گا، چینی مافیا سے لے کر پھر آٹا مافیا۔ اچھا، لوگوں کے حالات یہ ہیں، آپ یقین کریں، آج میرے اپنے پرسنل فرینڈ بہت قریبی دوست کہہ رہے تھے کہ دیکھو اصل مہنگائی کو ایسے سمجھو کہ ہم گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں، ماں باپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، ہم دونوں بھائی مل کے 2-2.5 لاکھ روپے کماتے تھے، تو وہ ہمارا اسٹینڈرڈ بھی اسی 2-2.5 لاکھ کے اراؤنڈ گھومتا تھا کہ ہم نے 50-60 ہزار روپے کا گھر کرائے پہ لیا ہوا تھا، گاڑی ہے گھر میں، سارا کچھ ہے، مگر اب وہ ممکن ہی نہیں رہا ان پیسوں میں مینیج کرنا۔ تو اب ہمارا اسٹینڈرڈ تو نیچے چلا گیا، ہم چھوٹا گھر ڈھونڈ رہے ہیں، اور چھوٹا گھر جو ہے اس گھر سے جو 60 ہزار روپے میں تھا، اس سے مہنگا مل رہا ہے 70-72 ہزار میں، اور اس سے تقریباً مجھے اتنا نہیں اندازہ کتنا کریں، مگر اس سے کافی چھوٹا گھر ہے، ہمیں گاڑی بھی بیچنا پڑے گی، کیونکہ ہم مینیج نہیں کر سکتے جو ہمارے بچے خوراک کھاتے تھے یا جو کپڑے پہنتے تھے، یا جس طرح سے ہم زندگی کی بہت سی آسائشوں سے قریب تھے، وہ اب ہماری دسترس میں نہیں رہیں۔ اور سب کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب نے کیا، حالانکہ یہ عام سوچ ہے نا، عام آدمی اتنا نہیں سمجھ پاتا کہ یہ انفلیشن جو ہے، یہ آپ کی سوشو پولیٹیکل جو فیبرک ٹوٹا، جو خطے کی صورتحال ہے، پھر عالمی برادری سے جو آپ کی ناراضگیاں ہیں، اور جو آپ کی کرپشن ہے، یہ سب ملا کر اس نے پیدا کیا ہے سارا کچھ۔ خان صاحب کی تو نائل، یہ مثال کے طور پہ ان کے زیادہ تر وزیر وہ ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ دیکھیں ندیم بابا لوٹ کے چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، مگر ہمیں معلوم ہے وہ کہاں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کوئی چارج نہیں ہوا، کسی کو کٹہرے میں نہیں لے کر آئے خان صاحب۔ ہر معاملے میں خان صاحب جو ہے دعوے کرتے تھے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں نا، ہماری والدہ کہتی تھیں جبو چلے گی چندو کٹے گی۔ جبو کہتے ہیں زبان کو، جو لینگویج ہے ایک خاص جو ٹریڈیشنل، تو اس میں جبو کہتے ہیں۔ وہ والدہ جو نا بچپن میں ہمیں جب مارتی تھیں، یا ہم کوئی غلطی کرتے تھے یا کوئی جواب دیتے تھے تو وہ مارتی تھیں، تو کہتی تھی جبو چلے گی تو چندو کٹے گی۔ خان صاحب کی زبان بہت چلتی تھی، بے تحاشا چلی، اور ہر موقع پہ چلی۔ اب دیکھیں، خان صاحب کو تو اتنا بھی اندازہ نہیں تھا کہ سینٹ میں، اور یہ مشترکہ اجلاس جو آپ بلا رہے ہیں قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا، یہ آپ نہیں بلا پائیں گے، آپ کا نمبر نہیں ہے، آپ کے تحادی ٹوٹ چکے ہیں۔ اور وہ بہت واضح طور پہ کہہ رہے ہیں، GDA سے لے کر قاف لیگ اور MQM، اور بلوچستان تو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے۔ خان صاحب نے کہا اسے جہاد سمجھ کر جو ہے نا یہ ساری امینڈمنٹ کروانی ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد جو ہے خان صاحب کو وہ جہاد کی کال واپس لینا پڑ گئی۔ تو خان صاحب بیسکلی ایک تو خود بھی سوشو پولیٹیکل سسٹم سے پاکستان کے واقف ہی نہیں تھے، ساری عمر ایک چھوٹی ایج سے دیکھیں VIP ڈگنیٹی اور لیجنڈ اور ایک انٹرنیشنل فیم پرسنالٹی جس کے گرد لوگ ہی لوگ گھومتے تھے، اور جو منہ سے کہا وہ پورا ہوتا تھا۔ کسی میں یہ گنجائش، آپ خان صاحب یہ گنجائش بھی نہیں چھوڑتے تھے کوئی انکار کر دے۔ تو اس سچویشن میں پالیٹکس تو فلیکسیبلٹی کا نام ہے نا، کہ فلیکسیبل اگر آپ نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں چپ رہنا ہے، کہاں جواب دینا ہے، کہاں کھڑے ہو جانا ہے، کہاں بیٹھ جانا ہے، کہاں لڑنا ہے، کہاں اڑنا ہے، اور کہاں پیچھے مڑ جانا ہے۔ تو خان صاحب کو یہ کچھ نہیں پتہ تھا۔ تو بہرحال جو میرے پاس اطلاع تھی میں نے شیئر کر لی ہے، کہ بہت کنفرم سورسز یہ کہتے ہیں کہ ناٹ مور دین فیو ویک، کیونکہ جتنی دیر یہ رہیں گے اتنے معاملات بگڑیں گے،
اور خرابی پیدا ہوگی، مگر میں آپ سے آخر میں پھر یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ مزید خرابی پیدا ہوگی خان صاحب کو ہٹانے سے۔ پھر آخری جملہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ خان صاحب بڑے سے بڑے طوفانوں سے نکل آئے ہیں، اس سے بھی نکل کر دکھائیں گے۔ یو نیور نو۔